फैज भाई छोड़ें, कुछ नहीं है, सच बता रहे हैं आपको। सब बेकार का बेवकूफ बना है। निकल जाएं इस दलदल से। आप कहीं भी जाएं, आप पूछ रहे हैं ना बार बार कहाँ जाएं। अब देखिए, कहीं भी जाएं या कहीं भी ना जाएं, बट एटलीस्ट एक झूठ से बाहर निकलें और एक इंसान की तरह बिहेव करें, क्योंकि इस कल्ट ने ना इंसानों को इंसान नहीं रहने दिया। सो प्लीज कम आउट फ्रॉम दिस। फैज साहब आते हैं फैज भाई आपका म्यूट है, अनम्यूट कर और दीजिए प्लीज। यही बात है सर, डिसीव करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सर आप डिसीव किसको कर रहे हो? अपने आप को। मुझे डिसीव नहीं कर रहे, किसी और को डिसीव नहीं कर रहे, आप अपने आप को डिसीव कर रहे हो। क्यों अपने आप को इस डिसेप्शन में रख रहे हो? क्या फायदा है आपको अपने आप को इस डिसेप्शन में रखने का? कोई फायदा नहीं है। गेट आउट ऑफ दिस डिसेप्शन यार। लो जी, मेरे ख्याल में फैज साहब मजीद नहीं बोलना चाह रहे। इनके साथ काफी हो गया आज के दिन में, और सारा कुछ इन्हें दिखा दिया मैंने हर लिहाज से। किंजा रब्बा के ऊपर मैंने एक बड़ी लंबी डिस्कशन करनी है, किस दिन करूंगा। मैंने 2-3 दफा ये बातें दिखाई हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि कुरान के अंदर फरिश्ते फरिश्तों को अल्लाह ने कहा कि सजदा करो आदम को, लेकिन आदम को फरिश्त सजदा, लेकिन अल्लाह मियां ने शैतान को बोल दिया कि तूने सजदा क्यों नहीं किया, जबकि शैतान आग का बना हुआ था। ये सारी बातें, मुझे इस्लाम के हर वो सवाल जिसका जवाब मुसलमानों के पास नहीं है वो मेरे पास है कि उन्होंने कहां से लिया। और ये पंगा क्यों हो रहा है? इस वजह से हो रहा है कि उन्होंने दूसरी किताबों से लेते वक्त मोहम्मद को पूरी पूरी डिटेल नहीं पता थी। मोहम्मद ने जब दूसरी किताबों से ये चीजें ली तो मोहम्मद को डिटेल नहीं पता थी, उसने हवा में ले ली। सर ये सुपर चैट ले ले जरा, फिर मैं दोबारा बात करता हूँ। जी, ये जैन सरफरेज जी ने $5 कैनेडियन का सपोर्ट किया है। थैंक यू सो वेरी मच ब्रदर। लाला जी, समीर साहब और तमाम व्यूअर्स को जय हिंद। लाला जी, कैन आई कट सम पार्ट ऑफ दिस स्ट्रीम एंड पेस्ट इट ऑन माय चैनल? आई विल गिव यू क्रेडिट। थैंक यू सो वेरी एब्सोल्युटली मच आप ब्रदर। सर। आप सर जी, मेरी, लेकिन बस ये है कि डिस्कशन स्टार्ट से एंड तक वो पूरी रखना, वो वाला पार्ट बीच में कटिंग ना करना। सिर्फ मेरी ये गुजारिश होती है कि कोई ये ना कहे आके भाई कुछ और पीछे चल रहा था जिसकी हमारे पास रेफरेंस नहीं आ सका। सर अगला सुपर चैट ले लें सर। जी ह्यूमैनिटी जी वापस आए, ₹100 का कंट्रीब्यूशन करते हुए लिखा है, सर कब नॉन मुस्लिम को अलाउ करिएगा तो बताइएगा, मेरे मिराज की कमर दर्द होने लगी है। अच्छा जी, ले जी, अब मैं स्ट्रीम को थोड़ी देर में बंद करने लगा हूँ। किसी, ये फैज साहब तो बोलना नहीं चाह रहे, लेकिन मुझे 2 मिनट दे दें। अगर 2 मिनट मुझे दे दे तो मैं आपको वो वाली चीज भी दिखा देता हूँ कि अभी हमारे साथ ना एक कीबोर्ड जिहादी जुड़े हुए हैं, मोहम्मद नसीरुद्दीन साहब, और अच्छा ये उन, कह रहे हैं आकर के, एडम भाई लोगों को गुमराह ना करो। और ये अपना रोना रो रहे हैं, लेकिन इनमें इस्तेदाद नहीं है कि ये स्ट्रीम ज्वाइन करके हमें गलत साबित कर दें। अरे भाई, गुमराह तो तुम लोग हो जो एक झूठ को फॉलो कर रहे हो, उसको सच मानकर। हम तो सच बता रहे हैं तुमको। जी कंटिन्यू एडम भाई। सर जी ये कल के बच्चे हैं, ठीक है, इनके पास इल्म नाम की चीज कोई नहीं है, और ये आ जाते हैं। बस इतनी सी बात है। जिस दिन ये सही तरीके से आएंगे, इनको पता लगेगा, ये बाहर निकल आएंगे। इतना सा है, दैट्स इट, दैट होप इज द सो। एंड ऑफ देम। ओके, ये देखिए जनाब, मैं आपको दिखाने लगा हूँ। यातूर साहब भी जुड़ गए और सचिन चौधरी साहब भी जुड़ गए। ले जी, मैं आप सबको ले रहा हूँ बारी बारी, और मैं अगली थोड़ी देर में स्ट्रीम बंद कर दूंगा। मैं आखिरी चीज दिखाने लगा हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से गपशप करता हूँ। ये सर अल्लाह मियां ने आदम और हवा को बनाया, ये आप देख रहे हैं, इस्मुहा हुमा आदम और हवा। अगर आप देखेंगे कुरान के अंदर हवा का नाम ही नहीं है, ठीक है, कुरान को नहीं पता हवा कोई चीज थी। यहां पे आपको हवा का नाम भी आ जाएगा, ली यसजुद लहुमा मलाइकतुन नार। और फिर कहा गया था कि जब मलाइका, नार से बने हुए मलाइका, उन्होंने भी सजदा किया। वमिन असा खमीर नार, और सलासा मिन मलाइका नूर अनसामुल आदम।
سو بیسیکلی اگر ہم دیکھیں کنزا ربا کے اندر جو اینجلز ہیں وہ دو طرح کے ہیں. کچھ اینجلز ہیں جو کہ آگ کے بنے ہوئے ہیں اور کچھ اینجلز ہیں ملائکہ ہیں جو کہ نور کے بنے ہوئے ہیں. تین ثلاثہ ہوتا ہے، تین اینجلز ایسے ہیں جو کہ نور کے بنے ہوئے ہیں، باقی کے جو اینجلز ہیں وہ نار کے بنے ہوئے ہیں. اب اگر ہم قرآن میں دیکھتے ہیں، ہم ہر دفعہ مسلمانوں سے پوچھتے ہیں یار اللہ میاں نے تو ملائکہ کو کہا تھا سجدہ کرو آدم کو، پھر اس کے بعد ابلیس کو کیوں کہا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ جبکہ ابلیس تو ملائکہ ہے ہی نہیں، ابلیس تو اینجل ہے ہی نہیں، ابلیس تو جن ہے. کیونکہ ابلیس جو ہے وہ اسموک لیس فائر سے، یعنی کہ بغیر دھواں دینے والی آگ سے بنا ہوا ہے قرآن کے مطابق. کیونکہ ابلیس نے کہا اللہ کو تو نے مجھے اسموک لیس فائر سے بنایا ہے، ایک ایسی آگ سے بنایا ہے جس میں دھواں نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو سوال بار بار یہی ہوتا ہے کہ اگر میں کہوں میں ایک کلاس کا ٹیچر ہوں اور میں کہوں تمام لڑکے کھڑے ہو جائیں اور تمام لڑکے کھڑے ہو گئے اور اس کلاس میں ایک لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، وہ بیٹھی رہی، اور میں اسے کہوں اے لڑکی تو کیوں نہیں کھڑی ہوئی، چل تجھے پنشمنٹ ہے. وہ لڑکی مجھے کیا کہے گی، آدم بھائی، سر آدم آپ نے تو کہا تھا تمام لڑکے کھڑے ہوں، میں تو لڑکی ہوں، میں کیوں کھڑی ہوتی؟ آپ نے تو نہیں کہا تھا پوری کلاس کھڑی ہو جائے، آپ نے تو نہیں کہا تھا لڑکے اور لڑکیاں کھڑے ہو جائیں، تو میں تو لڑکی ہوں، آپ نے لڑکوں کو کھڑا کرنے کا کہا تھا. تو یہ کوشچن ہم ہر مسئلے سے پوچھتے ہیں، مسئلہ کوئی اس کا جواب نہیں دے سکتا. کیوں نہیں دے سکتا؟ کیونکہ قرآن میں اس کا جواب نہیں ہے. لیکن اس کا جواب کہاں ہے؟ کنزا ربا کے اندر. کنزا ربا جہاں سے محمد صاحب نے یہ ساری بات چوری کی کہ آدم اور حوا کو سجدہ کروایا گیا یا سجدہ کیا گیا، یہ بات کنزا ربا سے لی ہے، تورات اور انجیل کے اندر نہیں ہے. تورات کے اندر یہ بات نہیں ہے، انجیل کے اندر یہ بات نہیں ہے. تو یہ بات کہاں سے آئی؟ کنزا ربا سے آئی. لیکن کنزا ربا میں کچھ فرشتے ایسے ہیں جو کہ نور کے بنے ہوئے ہیں اور کچھ فرشتے ایسے ہیں جو کہ نار کے بنے ہوئے ہیں. نار کہتے ہیں آگ کو، نور کہتے ہیں روشنی کو. تو لہٰذا اگر ہمارا یہ والا کانٹیکسٹ قرآن کے اندر ہوتا اور محمد صاحب کمپلیٹ بات کاپی پیسٹ کر لیتے تو یہ مسئلہ ہی نہ آتا، یہ سوال ہی نہ آتا. قرآن کا ہر ایک مسئلہ جس پہ ان کے علماء آپس میں اختلاف کرتے رہے ہیں آج تک، ان کے جواب آپ کو تب ملیں گے جب آپ ارد گرد کے کلٹ ریلیجنز کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں یا ارد گرد کے دوسرے ریلیجنز کو پڑھنا شروع کرتے ہیں. یہ کلٹ ہے کنزا ربا. زوراسٹرین ایک اور ریلیجن ہے، آگ کی پرستش کرنے والے. بیبلونین بال کی پرستش کرتے تھے. آپ کا جو محمد صاحب کے والد ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے کو بال خدا کے سامنے ذبح کرنے کا فیصلہ کیا تھا. یہ بھی میں نے آپ کو پچھلی لائیو سٹریم میں دکھایا تھا. تو محمد صاحب کے دادا جی بال کی پرستش کرتے تھے اور محمد صاحب کے والد بھی بال کی پرستش کرتے تھے. یہ بھی پچھلی لائیو سٹریم میں دکھایا. تو محمد صاحب خود کس کی پرستش کرتے تھے؟ انہی بتوں کی، اصنام کی. تو یہ ریئلٹی ہے بھائی، نہیں ماننا چاہتے نہ مانو. سمیر صاحب سپر چیٹ لے لیجئے پلیز، اور پھر ہم اپنے دوستوں بھائیوں سے باتیں کرتے ہیں آخری اور پھر لائیو سٹریم بند کریں گے. جی مولانا طارق جمیل صاحب واپس آئے ہیں $5 کے کنٹریبیوشن کے ساتھ اور ریکویسٹ کر رہے ہیں آپ سے، کہہ رہے ہیں ایڈم آپ اسٹریپ کرو یا نہ کرو، ہم آپ کی ویڈیوز کو ہی بند کروا دیں گے پاکستان میں. حد کر دی یار آپ نے، اتنی بھی کوئی پنگی بجاتا ہے کسی کی؟ یار سوری یار طارق صاحب، سوری، آپ کبھی ہاں کی ڈبیٹ ہی کر لیجئے نا، بجائے اس کے کہ ویڈیوز کو پاکستان میں بند کرائیں. پاکستانیوں کو سمجھ لگ گئی تو اسلام چھوڑ دیں گے، تو اس لیے آپ بند کراتے ہیں. ہاں جی یاتور صاحب کیا بولنا چاہیں گے سر آپ؟ فیض صاحب میں آپ کو نکال رہا ہوں کیونکہ آپ بول بالکل نہیں رہے ہیں، میوٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی فائدہ نہیں آپ کے بیٹھنے کا. اگر آپ نے بولنا ہے تو آخری پوائنٹ رکھ لیں، ورنہ پھر میں آپ کو نکالنے لگا ہوں. کافی دیر سے آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. جی جی یاتور صاحب. جی ایڈم جی کیا حال چال ہے، ٹھیک ہو؟ جی سر شکر خدا ارے بندہ. ٹھیک ہے بھائی ایڈم بھائی، پھر میں نہیں آپ جی سن لو، ابھی بھی سن میری بات سن کے جائیے گا، کوئی بات نہیں. سے بہت خوش ہوا ہوں کہ میں بیسیکلی جو یہ فیض صاحب ہیں، جب انہوں نے بات کی کہ ان پہ انجیر کی بات کی کہ وہ نازل ہوئی اور پھر اس کو انہوں نے خراب کر دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا، لیکن آپ نے صحیح ان کو وہاں پہ پوچھا ان سے کہ وہ یہ بالکل جھوٹ ہے، کوئی کون سی انجیل جو ہے وہ نازل کی گئی تھی اس کا وہ ثبوت دیں. تو جب بھی یہ میرا آپ سے یہی ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب بھی کوئی مومن یا عبدل آئے
تو جب انجیل کے بارے میں یہ کہے کہ نازل ہوئی تھی وہ، تو وہیں پہ اس کو آگے نہیں بڑھنے دے، اس کو وہیں سے پوچھیں پہلے اس کا ثبوت دو آپ کہ کون سی انجیل جو ہے وہ حضرت عیسیٰ لے کے آئے تھے. سر تو یہی تو بات ہے. مجھے دیکھیں میں جو ہوں نا گڈ اور بیڈ کو مکس نہیں کرتا ہوں. میرے ساتھ یہ جی بہت جی بڑا پرابلم ہے. اسی وجہ بالکل سے میں نے انہیں بتایا تھا کہ جب آپ نے بائبل کے اوپر بات کرنی ہے تو آپ قرآن کو بیچ میں لا کے بات نہیں کر سکتے. آپ قرآن کے ریفرنس سے کوٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مجھے کہ انجیل نازل کی گئی، جبکہ اگر آپ بائبل کو دیکھو گے تو وہاں پہ کوئی چیز کسی نبی کے اوپر کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی. مجھے سر ان سے پروف نہیں چاہیے. ان کا کام ہے کہ پروف کرے اپنے قرآن کو. کر سکتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں کر سکتے اگر بائبل کے اوپر سوال کریں گے تو پھر ببلیکل نیریٹو سے مجھ سے سوال کریں. قرآنک نیریٹو سے بائبل پہ سوال نہیں کر سکتے. دیٹس دا بیسک پوائنٹ. میں جو بتانا چاہتا ہوں میں ہر کسی کو بتاتا ہوں، چاہے وہ مومن ہو چاہے وہ نون مومن ہو. اگر آپ نے مجھ سے بائبل کے اوپر سوال کرنا ہے تو اٹ شوڈ کم تھرو دا نیریٹو آف دا بائبل. جسٹ لائک جب میں قرآن کے اوپر بات کرتا ہوں تو میں قرآن و حدیث کی بات کرتا ہوں، تفسیر کی بات کرتا ہوں، میں ببلیکل نیریٹو کو بیچ میں نہیں لے کے آتا، یا ہندو نیریٹو کو بیچ میں نہیں لے کے آتا، یا کسی اور نیریٹو کو بیچ میں نہیں لے کے آتا. میں اس نیریٹو کے اندر رہ کے بات کرتا ہوں. سیم از دا کیس اگر آپ مجھ اچھا سے تو پوچھ رہے ہیں تو اس نیریٹو کے اندر رہ کے بات کریں گے. آج میں نے آپ کو دکھایا کہ جو مسئلے مسائل چل رہے ہیں یہ کیا چل رہے ہیں. قرآن میں جو مسنگ چیزیں ہیں، مسنگ لنکس ہیں، وہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ وہ ادھر ادھر سے آ رہے ہیں. نون اسلامک سورسز، کلٹ اور ادر ریلیجنز، وہاں سے محمد صاحب، کیونکہ محمد صاحب قرآن میں خود کہتے ہیں، قرآن محمد صاحب کو بولتا ہے، سوری محمد صاحب قرآن میں نہیں کہتے، قرآن بولتا ہے کہ لوگوں نے محمد صاحب کو بولنا شروع کر دیا کہ تم صرف ایک کان ہو. یہ دیکھیں سر، قرآن بولنا شروع کر دیتا ہے کہ لوگوں نے محمد صاحب کو ابیوز کیا کہ تم تو صرف ایک کان ہو. تو قرآن محمد صاحب کو کہہ رہا ہے کہہ دو کہ میں ایک اچھا کان ہوں. یا سیریسلی ٹھیک ہے. ہاں وہ ادھر ادھر سے وہ سنتا تھا، سارے ادھر ادھر سے سن کے جب آ کے یہاں اس کو ٹویسٹ کر کے سناتا تھا. لوگوں کو ہو سکتا ہے کہ مسئلہ نہیں ہوتا، اگر جیسے سن کے آتا تھا اسی طرح بتا دیتا تو لوگوں کو مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن مسئلہ لوگوں کو اس لیے ہو رہا تھا، جیسے جیوز، کرسچنس یا دوسرے جو راسٹرین یا دوسرے جو بھی کلٹ تھے، ان کو مسئلہ اس لیے ہو رہا تھا کہ ان کی بات کو یہ ٹویسٹ کر دیتا تھا، اور جب ٹویسٹ کرتا تھا پھر ان کو مسئلہ ہوتا تھا. ایگزیکٹلی. اور وہ بھی اسی لیے کہتے تھے کہ تم کانوں کی آدھی پدھی چیز سنتے ہو. تو کان ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کان ہونے کا یہ مطلب ہوتا ہے نا، مجھ سے دو باتیں سنی، آگے جا کے جب بیان کی تو اوبویسلی ڈفرنٹ طریقے سے بیان ہوں گی، وہ تو نہیں رہے گی جو تھی، تو وہ ہاں وہ ٹویسٹڈ ہے. ہوتی جاتی تھی. ابھی بھی ہمارے دوست کچھ ہیں، میرے اپنے پرسنل دوست ہیں جو ایسا کرتے ہیں. اکثر ہر روز، ہر ویک ہم لوگ کی جب بات ہوتی ہے تو وہ جب سٹوری ادھر ادھر سے لا کے سنا رہے ہوتے ہیں. ہمارے ایک دوست ہے یہاں پہ، وہ پاکستان میں کچھ ہوتا ہے تو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ پاکستان میں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. وہ ایسی نیوز سناتا ہے، بعد میں ہم نیوز سنتے ہیں اس کا پتہ ہی نہیں چلتا، اور جب ہم جا کے اس کو ادھر ادھر سے ہم خریدتے ہیں پتہ چلتا ہے تو اس میں کوئی اس کو ایسے ٹویسٹ کر کے وہ سناتا ہے کہ وہ اس میں ہوتی ہے کوئی نہ کوئی چیز اس میں ہوتی ہے، لیکن وہ اس کو ٹویسٹ کر کے ہمیں بتاتا ہے. وہ تو جی سیم بالکل، میرا محمد بھی یہی کر رہا تھا. جی بالکل. سر سمیر بھائی تھوڑی سی ہیلپ کرے، اور یہ سپر چیٹ دو لینی میں ہے جانے ایک سے جلدی. جی یہ آپ لے لیجیے گا، میں جاؤں گا تاکہ اور لوگوں کا بھی راستہ کھلے. میں جاتے ہوئے یہ کہوں گا مسلمانوں سن لو، اور یہ فیض صاحب آپ بھی سن لو کہ جیسس کرائسٹ جس کا آپ عیسیٰ کہتے ہو، کوئی بھی کچھ انجیل وغیرہ کوئی اس پہ نازل نہیں ہوئی تھی، کچھ نہیں لے کے آتا. وہ ایک لیونگ ورڈ خود تھا، خدا کا کلام وہ خود تھا. اور بعد میں جب وہ چلے گئے اس آسمان پہ اٹھائے گئے تو اس کے بعد ان کے جو شاگرد تھے، ان کے ساتھ حواری جو تھے، ان کے کمپینین صحابہ جو تھے، انہوں نے جو کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا، جو اپنے کانوں سے سنا، انہوں نے امن و ان جو ان کو اچھا لگا، صحیح لگا، اس حساب سے انہوں نے اس کو لکھ دیا، اور اس کو ہم جو ہے نا وہ انجیل کہتے ہیں. اوکے، تھینک یو ویری مچ. بائے. تھینک یو یسور صاحب. ہیومن بینگ اوکے جی کا سپر چیٹ آیا جی. ایڈم برو، جی واٹس دا سیکرٹ آف یور اچھا جی تو انلمیٹڈ انرجی؟ رسپونڈ کرنے تو دیں گے. سر ایک سیکنڈ سر، کیرٹ ایک سیکنڈ سر، گاجر ابھی کھاتے رسپونڈ کریں ہیں گے. یہ گاجر. ہاں جی، گاجر یس سر، یہ سپر چیٹ لیجیے گا سر آپ. جی مولانا طارق جمیل صاحب واپس آئے ہیں $5 کے کنٹریبیوشن کے ساتھ. یار آپ کو جواب دینے جوگے ہوتے تو میں ایکٹنگ شروع کرتا. یار لوگ میری پوجا کرتے تھے، آج وہی بولتے ہیں کہ جناب جواب دو ایڈم کو کہاں سے دوں. سر ایک اور ہے سر.
یار آپ کی بائبل جب ہم پڑھتے ہیں وہ ننگا کر دیتی ہے ہم سب کو، یار کس طرح ہم اس کو مان لیں؟ بے شک. جی جناب فیض صاحب آپ نے جواب دینا تھا، بتائیے سر. جی جناب، تو آپ نے کہا کہ جیسے جب آپ بائبل کی بات کریں تو ہم ببلیکل نیریٹو سے اس پر سوالات کریں، تو یہی لاجک تو پھر قرآن و حدیث پر بھی بیٹھنا چاہیے. جب جی آپ سر میں قرآن و حدیث کی جیسے آپ نے ملک الیمین کی بات کی، تو پھر آپ جی اس میں ایکسٹرنل نیریٹو کیوں لے کے آ رہے ہیں؟ ملک الیمین کا جو قرآنک نیریٹو ہے قرآن و حدیث میں، تو آپ وہیں تک اس کو رہنے دیں نا. آپ پھر اس میں ہیومن رائٹس، ویمن رائٹ اور دوسری چیزیں جو ہے یہ ایکسٹرنل، جو آپ ماڈرن ڈے، جو آج کی بات ہے، جو ہم جس ٹائم پہ ہم آج رہ رہے ہیں، اس وقت کا جو نیریٹو ہے وہ آپ پھر اس سے کیوں اس کو کاؤنٹر کرنے کی بات کریں؟ پھر آپ اس کو جو قرآن و حدیث کی اس میں ہی رہنے دیں. کیونکہ دیکھیں بھائی، جو مسلمان بائی مجھے اس ڈیفینیشن کا کیا ہے، جواب دینا، مسلمان کی مجھے اب اس مورالٹی کا جو ہے وہ جواب قرآن و دینا، حدیث سے ہے. مجھے اب اس کا جواب جی دینا. بالکل. اوکے ونس اگین، آپ نے جو بات کی ہے نا وہ انتہائی ڈفرنٹ ہے ایز کمپیئر ٹو وٹ آئی ایم سیئنگ. میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بائبل کو آج کل کے نیریٹو کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے، یہ میں نے ہرگز نہیں کہا. میں نے یہ کہا ہے کہ بائبل کے نیریٹو کو آپ قرآن کے تھرو نہیں دیکھ سکتے. کیوں؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے زبور بھی نازل ہوئی، لیکن جب میں زبور کو دیکھتے ہیں ہم، تو وہ ڈیوڈ ہے جس نے خدا کی حمد و ثنا بیان کی ہوئی ہے نظمیہ انداز میں، اس میں کہیں پہ نازل نہیں ہے. پھر آپ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ ہم جب نیریٹو لیتے ہیں قرآن کا تو ہم قرآن سے، میں قرآن اور حدیث لیتا ہوں. محمد صاحب کو کہا گیا لے لو بھائی، جون سی لڑکی لینی ہے، بچی لینی ہے، اس کو لے کے ڈنگ ڈونگ کر لو. مسلمانوں کو کہا گیا جون سی بچی لینی ہے ڈنگ ڈونگ کر لو، ملکل یمین بنائی ہوئی اس سے ڈنگ ڈونگ کر لو. قرآن آپ کو کہتا ہے اپنے پرائیویٹ پارٹس کو سنبھال کے رکھو، ایکسپٹ اپنی بیویوں سے اور اپنی ملکل یمین سے. ایکسپٹ میں آ گیا. تو بھائی جان ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں، ہم اس کو دیکھیں گے آج کل کے زمانے سے اور اس زمانے سے بھی. آج کل کے زمانے کو پیچھے رکھ دو، اس زمانے کو دیکھ لو. اس زمانے میں رومنز یہ حرکت کر رہے تھے کہ وہ جو عورتیں پکڑتے تھے ان کے ساتھ ڈنگ ڈونگ بنگ بونگ کرتے تھے. مباشرت، سوری ڈنگ ڈونگ پہ لڑائی ہو جاتی ہے، میں ورڈ مباشرت یاد آ گیا میرے ذہن میں. مباشرت کرتے تھے یعنی کہ سیکس کرتے تھے. تو ہم رومنز کو برا کہتے ہیں، آپ لوگ بھی رومنز کو برا کہتے ہو. جب اسلام کرتا ہے تو اس کو برا کیوں نہیں کہتے؟ اچھا اب اگر آپ اسی نیریٹو پہ جاتے ہو تو مجھے یہ بتاؤ کہ جیسس کرائسٹ نے کس وقت کس عورت کے ساتھ اس کو زد و کوب کیا، مباشرت کی اس کو پکڑ کے؟ اوکے ان پہ مت جاؤ، ان کے حواریوں کو پکڑ لو. 12 اپوسل سب کے کسے لکھے ہوئے ہیں؟ مجھے بتاؤ ان میں سے کس اپوسل نے کہا کہ جس علاقے میں جاؤ اس عورت کو پکڑو اور اس کے ساتھ ڈنگ ڈونگ بنگ بونگ کر لو؟ آپ کو نہیں ملے گا. تو بھائی جان آپ کے یہ جو کانٹیکٹ سپوزٹلی ملانے کی کوشش کی ہے نا وہ غلط کی ہے آپ نے. آپ ملانے کی نہیں کوشش ضرور کر رہے ہیں لیکن آپ ملا نہیں سک رہے ہیں. مورالٹیز دیکھتے ہیں ہم ہر بک کے اوپر، ہر کتاب کے اوپر ہم مورالٹیز دیکھتے ہیں. کیا وہ کتاب آج کل کے زمانے کے مطابق ہے؟ اس کو آج اپنایا جا سکتا ہے کہ نہیں اپنایا جا سکتا؟ تو اگر ہم قرآن کو دیکھیں تو اسے آج اپنایا ہی نہیں جا سکتا. وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ آج اپنائی جا سکے. اس زمانے میں جس وقت آپ طاقت میں تھے، آپ لوگوں نے ہر بچی کو پکڑ کے ریپ کیا اس کو. اور آپ کے جو یہ آپ کی فلمیں بن رہی ہیں ٹرکی کی، یہ آج بھی دکھاتی ہیں کہ وہاں پہ عورتوں کو پکڑ کے ملکل یمین بنا کے ان کے ساتھ سیکس کیا گیا زبردستی. آپ کی آج کی فلمیں دکھا رہی ہیں، ڈرامے آج کے دکھا رہے ہیں. وہ کیا ڈرامہ ہے یار سمیر، کیا نام تھا اس کا، تم نے دیا تھا؟ میں نے اس کی 2-4 قسطیں ہی دیکھی، اس کے بعد میں نہیں دیکھ سکا تھا. کیا بکواس وہ تھا. ارطغرل غازی اور عثمان غازی. ارطغرل غازی. سر یہ مولانا کا ایک اور سپر چیٹر لے لیں. سر یہ لے لیا نا، ابھی یہی لیا اچھا تھا، پھر اس کو یہ والا ہٹا ہے، دیں. یہ والا ہے، یہ والا ہے. جی یہ واپس سے آئے ہیں $5 کنٹریبیوشن کے لیے. تھینک یو سو ویری مچ مولانا طارق جمیل صاحب، اتنی مہربانی. وہ جو آپ کو کروڑوں کا چندہ ملا ہے لگتا ہے شاید سارا یہی دیں گے آپ. چلیے یہ کہہ رہے ہیں جی یار آپ کی بائبل بولتی ہے شادی ایک سے ہی ہوتی ہے، جو ایک سے زیادہ شادی ہے جنا کرتا ہے، اور ہم کو 4 کی اجازت ہے. ہم کس طرح مان لیں بائبل کو؟ بالکل درست سر، آپ نہیں مان سکتے کیونکہ آپ 4 کی خالی اجازت نہیں ہے. 4 تو بیوی ہیں، پھر جس مرضی کو طلاق دے لو جب دل کرے. اچھا ہاں اس میں ایک چیز ہے، مومن ایک اور بھی تو ہے ایڈم بھائی کہ 4 بیوی ایک وقت میں رکھنا جائز ہے.
यानी कि एग्जैक्टली अगर तो उसमें से कोई फौत हो जाए तो फिर से कर सकता है ना 5वीं। सर फोर्थ को छोड़ो, आप तलाक दे दो। हाँ, तलाक तलाक दे दो तो फिर 5वीं कर ले। तलाक को बुरा अमल जरूर कहा गया है, लेकिन उसके ऊपर गुनाह नहीं है। मुझे दिखा दे कोई मोमिन दुनिया का कि तलाक के ऊपर गुनाह है। भाई अगर बुरा अमल है एग्जैक्ट। तो उसके ऊपर गुनाह भी होना चाहिए। गुनाह नहीं है, तलाक दे दो नहीं कर लो, तलाक दे दो नहीं कर लो। अच्छा चलो 4 रखी है, मलकल यमीन का कितना नंबर होना चाहिए? कुछ भी नहीं, 20 मलकल यमीन नो रख लो यार। लिमिट, नो लिमिट, नो लिमिट। 40 रख लो, 50 रख लो। मोहम्मद साहब के खुद के पास, जिसको लोग ये डिनाउंस करने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे पाकिस्तानी तो नहीं, इंडियन वगैरह लोग करते हैं, कोशिश करते हैं, इंडियन मुसलमान, मारिया कुप्तिया। दुनिया की कोई सी किताब उठा लो आप, मारिया कुप्तिया मोहम्मद की बीवी नहीं थी, 18वीं सदी के बाद मोहम्मद की बीवी बनी थी। हर किताब कहती है कि मारिया कुप्तिया जौजल मोहम्मद नहीं थी, 18वीं सदी के बाद जौज बन गई। वाह, यानी कि 1200 साल के बाद मारिया कुप्तिया मोहम्मद साहब की जौज बन गई। दिस इज हाउ द इस्लामिक नैरेटिव इज चेंजिंग। भाई नैरेटिव चेंज करने के बजाय इस दीन से बाहर निकलो, ये दीन नहीं है, कल्ट है, यही तो हम समझाते हैं। फैज साहब बुरा ना मनाइएगा, लेकिन सर अभी आपको काफी कुछ पढ़ने की जरूरत है, वरना आप छोड़ दें इस दीन को, नहीं ये भाई आपके इसमें, लिए नहीं है। नहीं भाई बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है इसमें। जैसा आपने कहा कि भाई उसका नैरेटिव जो है वो आज के टाइम पे वैलिड नहीं है, आप मुझे बताएं क्या चीज कुरान की जो है आज के टाइम पे वैलिड नहीं हो सकती है? आज के वक्त में जी कुरान तो जो है कि वो रोजे कयामत तक के लिए वैलिड है। इसमें आप ये कैसे कह सकते हैं कि हम जिस वक्त में हैं उस वक्त में कुरान वैलिड नहीं है? भाई साइंटिफिक डिस्कवरीज जो हो रही हैं वो कुरान की वो पहले से कुरान में बता दी गई, उनकी पेशन गोइयां कुरान में कर दी गई हैं। ओके ऐसा करें, जो साइ- ऐसा, जी सुने सर, ऐसा करते हैं, आप एक काम करें मेरे लिए, आप जाके ना अपना ये जो साइंटिफिक डिस्कवरीज का पूरा लेक्चर तैयार करें, अगले सैटरडे को आ जाइएगा। मैं जो भी स्ट्रीम कर रहा हूँ उसको साइड पे करके आपके ये साइंटिफिक नैरेटिव एंड कुरान के ऊपर डिस्कशन कर लूंगा। आपके कुरान में कोई नैरेटिव भी साइंस का कुरान के ऊपर नहीं बैठता। अब होता क्या है, साइंस ने जो निकाल लिया, निकालने के बाद मुल्ला लोग जो हैं वो ढूंढते हैं यार कुरान की किसी आयत कहीं से किसी तरीके से लेफ्ट राइट करके फिट बैठ जाएगी, हाँ बैठ गई, लो जी डाल दो। सर ये तो हाल है। अगर ये नैरेटिव्स पहले से इतने अच्छे होते तो कुरान के तफसीर राइटर ये ना कहते कि जब सूरज निकलता है तो लोग टनल्स के अंदर चले जाते हैं, और जब सूरज सर के ऊपर आ जाता है तो लोग टनल से बाहर निकल आते हैं। ठीक है, अगर कुरान के नैरेटिव इतने ही अच्छे होते तो जमीन के साकिन होने की आज तक लोग ना कह रहे होते। आपके जो मौलाना आजम हैं उनकी किताबों में लिखा हुआ है जमीन साकन है और सूरज और चांद जो है उसके चक्कर लगा रहे हैं। कुरान के नैरेटिव इतने सिली हैं इस हिसाब से, लेकिन जो मर्जी उसको जिस तरह मर्जी कान को पकड़ के जहां मर्जी मरोड़ देता है। कुरान की तफसीरें पहले 700 साल की जो कि आपका गोल्डन एरा ऑफ इस्लाम है, उसको अगर आज आप पढ़ना शुरू कर दो कुरान के साथ, आपको पता लगेगा दुर फिटे मुंह। लेकिन अब 18वीं 19वीं सदी में इन्होंने एक नई गेम डालना शुरू कर दी। मैंने 4 या 5 डिबेट्स की हैं साइंस और कुरान के ऊपर, और एंड में आपके मुसलमानों ने क्या कहा है, इट इज नॉट अ बुक ऑफ साइंस, इट इज अ बुक ऑफ साइंस। ओके, तो फिर साइंस को बीच में क्यों ला रहे हो? मैं आपको भी यही चैलेंज करता हूं, आप ले आओ आर्टिकल्स पढ़ लो, सब कुछ ले आओ, मैं अरबी उसकी तफसीर और उसके नैरेटिव और हदीस के साथ जब आपको साबित करूंगा, आप पता है क्या कहोगे, ये कुरान साइंस की किताब नहीं है, ये साइंस की किताब है। तो फिर आप रह जाओगे, तो इवेंचुअली तो जी गेम तो खराब हो गई। प्रोफेसीज है एडम भाई, प्रोफेसीज प्रोफेसीज, है ना, जब इन्हीं प्रोफेसीज कुरान प्रोफेसीज की, को यूज करके जी इन्हीं प्रोफेसीज जो है ये पहले से बता दी गई थी कुरान में, हमको अल्लाह ताला ने पहले से ये बता दी है। अब चले ये मैं चीजें जो आपको साइंस है इसको आगे चल के इसको डिस्कवर कर पा रहा मैं है। आपको साइंस अभी भी जो है सर आपका पास, मैंने आपको कहा ना सर, आप जाके लेक्चर प्रिपेयर कर लें। मैं आपको 2 पॉइंट दे देता हूं, उन 2 पॉइंट को जहन में राजमन रख के लेक्चर प्रिपेयर करिएगा। जब आप साइंस को देखते हैं ना तो वो साइंस क्लियर होने चाहिए, दिस इज हाउ इट इज, नंबर 1। नंबर 2, कुरान के अंदर बच्चे की पैदाइश का जिक्र है कि वो माँ के पेट के अंदर कैसे पैदा होता है और कैसे चलता है और कैसे होता है। ठीक है, इसको जहन में रख के मेरे पास आइएगा, मैं आपके साथ बच्चे की पैदाइश, आज की साइंस, मेडिकल, बायोलॉजी और सबके ऊपर बात करूंगा। तीसरी चीज, जो हर बंदा पानी से बना है और मर्द का पानी चिट्टा और औरत का पानी पीला होता है, इसके ऊपर बात करेंगे। फिर चौथी चीज, याजूज माजूज,
وہ کون ہے, دیوار میں سوراخ کتنا بڑا ہو گیا, اور کب آئیں گے, اور وہ کس جگہ پہ ہیں, اور وہ جو دیوار بنائی ہے قرآن کے مطابق جو کہ لوہے اور پھر اس کے اوپر تانبے کی کورنگ کے ساتھ ہے, وہ دیوار ہمیں سائنس میں کہاں پہ نظر آ رہی ہے, اور اس کے ارلی نیریٹیوز کہاں ہے. یہ آپ کی چیزیں ہیں, جا کے پڑھیے گا, سائنس کو لے کے آئیے گا, شتر مرغ کا انڈا نہ لے کے آئیے گا, وہ قرآن میں نہیں ہے. میں نے آپ لوگوں کے سارے آرٹیکلز پڑھے ہوئے. سر آپ آئے, سر آپ کا شکریہ. نیکسٹ ٹائم پریپیئر کر کے آئیے گا, سیم جو آپ ٹاپک رکھنا چاہ رہے ہیں اسی ٹاپک پہ بات کر لیں گے, ڈونٹ وری, مگر پریپیئر کر کے آئیے گا. میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ مجھ سے ابھی ڈسکشن شروع کریں اور آدھے رستے میں کہیں کہ میں نے پریپیئر نہیں کیا ہوا. سو آرٹیکل پڑھ پڑھ کے مجھے جواب مت دیجیے گا, سمجھ کے آئے, جو پوائنٹ اسٹرانگ والے ہونا ان کو لینا, ٹھیک ہے. 14 یا 15 پوائنٹ آپ کو آرٹیکل میں ملیں گے, ان میں سے جو آپ کے سب سے اسٹرانگ پوائنٹ ہوں گے نا ان کو تیار کر کے آنا, ٹھیک ہے. آپ کے پاس 7 دن ہے تیاری کرنے کے. جی بھائی انشاءاللہ میں ٹرائی کروں گا اس کو جو ہے آپ نیکسٹ ٹائم آپ کے پاس آنے کی. فی الحال کے لیے آپ نے جو ملک الیمین والا جو کانسیپٹ جو آپ نے آرگیومنٹ اٹھایا تھا ذرا اس کو کلوز کر دیں گے کیا, کیونکہ آپ نے کہا کہ یہ جو قرآن و حدیث میں جو ہے اس کا ذکر ہے, لیکن یہ آج کے وقت کے آپ نے پھر کہا کہ یہ, لیکن بات وہی آ جاتی ہے نا, جب آپ جب بائبل پر سوال ہوتا ہے تو آپ اس کو بیبلیکل نیریٹو سے اس کو کاؤنٹر کرتے ہیں. تو جب یہ بات قرآن و حدیث کے ریفرنس میں آ رہی ہے کہ ملک الیمین کی بات, تو پھر آپ اس کو ہیومن رائٹس کا نیریٹو وہاں پر کیوں لے کر آ رہے ہیں؟ سر آپ اس میں کو پھر قرآن وہی کی بات, روشنی میں دیکھیں نا آپ اس کو. سر میں وہی تو کہہ رہا ہوں, قرآن کی روشنی کیا کہتی ہے. آپ بائبل کا کوئی بھی نیریٹو پکڑ کے مجھے کہیں نا کہ یار یہ عیسیٰ نے یہ بولا آپ کو, وہ آج کے لیے ہم نہیں کر سکتے یہ کام, میں کہوں گا اوکے ٹھیک ہو گیا, مسئلہ آ گیا. لیکن آپ کے پاس یہ قرآن کی آیتیں ہیں, ٹھیک ہے, قرآن 23 آیت نمبر 5-6, اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کرو اب سوائے اپنی بیویوں اور ان عورتوں کے جو آپ کی باندیاں ہیں, ملکل یمین ہے. تو اس کا مطلب ہے جو آپ کی ملکل جی یمین ہے, جو آپ کی سیکس سلیوز ہیں, ان کے ساتھ آپ سیکس کر سکتے ہو, کریکٹ. جی جی بالکل. بالکل. اچھا اب مجھے یہ بتائیے, محمد صاحب کے پاس جو ماریا قبطیہ تھی وہ انہوں نے لڑائی میں حاصل کی تھی یا کسی نے ان کو تحفے میں دیا تھا؟ جی ان کو ایک عیسائی بادشاہ نے جو ہے ان کو دی, ان کے پاس بھیجی تھی. تحفے میں بھیجی تھی نا, تحفہ ملا تھا نا. تحفہ کہنا تھوڑا مناسب نہیں ہوگا, تو پھر انہوں نے کیا ہوگا؟ بھیجی تھی ان کے پاس کی. تو کیا بھیجی, جی کیا انہوں نے پیسوں سے بھیجی تھی؟ یہ کہ محمد صاحب نے ان کو پیسے دیے تھے تو وہ آئی تھی, خریدی تھی محمد صاحب نے. نہیں بھائی دیکھیں کہ اس اگر زمانے ایک میں یہ فیض اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ خدمت کے لیے جو ہے لوگ بھیجے فیض جاتے تھے. تو تحفہ ہی بھیجا تھا نا, جی بھائی بولیں. گفٹ کے طور پہ ہی دی تھی نا. اگر فری تھا تو گفٹ تھا, ورنہ پیسہ تھا تو خریدا ہوا تھا. تیسری تو کوئی بات نہیں ہو سکتی. میں اگر جی جی آپ کو ایک آئی فون دوں, یہ لو یار یہ آئی فون میں تمہیں دے رہا ہوں, تو وہ تحفہ ہی کہلائے گا نا. جی آئی فون میں لائف نہیں ہوتی نا بھائی, اوکے, جو اگر میں وہ تو آپ کو ہیومن. ایک بچی دوں تو وہ تحفے میں ہی دوں گا نا کہ اسے پکڑو کام کاج کراؤ. آپ ایسا سوچ رہے ہیں, لیکن وہ تو ان کو تو خدمت کے لیے بھیجا گیا تھا, جو ان اوکے, کے ساتھ ان کی بہن بھی تھی. وہ جو خدمت تھی وہ ان کے پرائیویٹ پارٹ کی خدمت تھی یا ان کے گھر میں ان کی خدمت تھی؟ کیونکہ محمد صاحب تو ان کے ساتھ سیکس کر رہے تھے, سوری مباشرت کر رہے تھے. یہ کس قسم کی جی خدمت ہے, ذرا مجھے بتائیں گے. اس کا کیا ریفرنس ہے آپ کے پاس کہ وہ اس ان کا کے کیا ریفرنس ساتھ ہے؟ جو ہے ابراہیم جو محمد صاحب کے بیٹے تھے وہ کس بیوی میں سے ہوئے تھے, یا ملکل یمین ماریا قبطیہ میں سے ہوئے تھے؟ فیض بھائی, ایڈم بھائی نے صحیح بولا ہے, ابھی آپ کو بہت کچھ پڑھنے کی ضرورت ہے برادر. گو اینڈ ریڈ سم تھنگ دین کم بیک. سر ماریا قبطی جو ابراہیم بیٹا تھا وہ ماریا قبطیہ میں سے ہوا تھا یا کسی ان کی اپنی زوج میں سے ہوا تھا, ان کی اپنی بیویوں میں سے ہوا تھا؟ آپ اتنی بیسک لیول پہ مجھ سے بات کر رہے ہیں کہ جس کا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کو میں کس طریقے سے جواب دوں. آپ کا خیال ہے ماریا قبطیہ کے ساتھ سیکس نہیں کیا محمد صاحب نے؟ جناب فیض صاحب انمیوٹ کریں نا اپنے آپ کو, کدھر میوٹ کر کے چلے آتے ہیں ایک دم سے. جی یہ جی دیکھیں سر, جی واز ماریا جی قبطیہ جی ون بولیں. آف دا مدرز آف دا بلیورز؟ مدر آف بلیور کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ امہات المومنین ہے. امہات المومنین کون سی عورتیں ہوتی ہیں؟ جن کے ساتھ محمد صاحب نے شادی کی ہو.
شیخ الاسلام شیخ محمد صالح المنجد, article Islam Q Info. The Prophet did not marry Maria al-Qibtiyah. Rather, she was a concubine, Malk al-Yamin, who was given to him by Mikwas, the ruler of Egypt. They took place after the Treaty of Hudaybiyah, and she became Muslim. But Muhammad did not marry her. The Messenger of Allah logged her, meaning Maria Qibtiyah and the sister Umm Sulaiman bint Mahram, and Messenger of Allah entered upon them and told them about Islam. یہ جو ورڈ ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ صاف ستھرا ورڈ ہے سیکس کرنے کے لیے. ماریا ڈائڈ ڈیورنگ دا خلیف عمر. شی واز بیریڈ ایٹ بیت البحقی. ٹھیک ہے, اچھا. واز ون آف دی پروفٹس کانکیوبن, ناٹ ون آف ہز وائفس, ناٹ ون آف ہز وائفس. لہذا وہ مدر آف بلیور نہیں ہے. اچھا. The Prophet had 4 concubines, one of whom was Maria. References سب جگہ پہ لکھے ہوئے ہیں ساتھ ساتھ. Mother of the son Ibrahim. محمد صاحب نے سیکس کیا تھا تو ابراہیم پیدا ہوا تھا نا. ماریا ابراہیم کی ماں کیسے تھی؟ سیکس کیا تھا تو ہوا تھا نا, ورنہ وائی فائی کے ذریعے ابراہیم تو پیدا نہیں ہو گیا تھا. فیض صاحب میں آپ کو بتا رہا ہوں سر, آپ برا مت منائیں, لیکن میں نے آپ کو شروع میں کہہ دیا تھا کہ آپ کا اسلامک سٹڈیز کا لیول ابھی وہ نہیں ہے. سیریسلی سپیکنگ, اگر آپ پڑھنا شروع کر دیں آپ اس دین کو چھوڑ دیں گے. آپ صرف اپنے ملاؤں اور عالموں سے سنتے ہیں, خود نہیں پڑھتے ہیں. پلیز اگر آپ دیکھیں آپ کو پتہ لگے گا کہ محمد صاحب بالکل بھی اچھے انسان نہیں تھے. پلیز برا مت منائیے, مگر اس جگہ سے باہر نکل آئیں. جی صاحب, کچھ اور سوال سر رہ گیا آپ کا, تاکہ میں باقی لوگوں کو بات کرنے کا موقع دوں اور سٹریم ہم بند کریں. اگر ہے تو وہ بھی بتا دیں سر, اس پہ بھی بات کر دیتا ہوں. نہیں بھائی ٹھیک ہے, پھر آپ دیں دوسرے لوگوں کو بھی موقع دے دیں, پھر میں چلیں پھر آپ سر. بالکل سر, آپ آئیے گا. اگر آپ کو کبھی بھی کوئی سوال ہوگا آپ میرے پاس ضرور رکھ سکتے ہیں, میں آپ کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے حاضر ہوں. لیکن میرے پیارے بھائی, تھوڑی سی سٹڈی آپ کو خود بھی کرنی پڑے گی. اپنے ارلی اسکالرس کو پڑھیے, 18ویں صدی 19ویں صدی کے اسکالرس کو نہیں, ارلی اسکالرس کو پڑھیے. یقین مانیے آپ اسلام میں نہیں رہیں گے, یہ میری گارنٹی ہے آپ کو. آپ کے دل میں مجھے مورالٹیز نظر آتی ہیں, فیل ہوتی ہیں. یہ دین آپ کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے میرے پیارے بھائی. ٹھیک ہے بھائی, ضرور میں پڑھتا ہوں, اور ان ریفرنس کو میں ایک بار جا کے دوبارہ دیکھتا ہوں بھائی. جی پھر آپ ضرور سے دوبارہ دیکھیے گا سر. ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ. جی چلیں ضرور بھائی, دیکھیے گا سر, بہت شکریہ مہربانی بھائی, سر, بہت شکریہ سر, آپ آئے, آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ. آل رائٹ جی, آگے چلتے ہیں سر. فیض صاحب آپ سٹریم چھوڑ سکتے ہیں تاکہ میں باقی لوگوں کو لے لوں. ہیومینٹی جی اور سنجیو کمار جی. جی مولانا تعظیم کا یہ ہم نے لیا تھا سپر چیٹ. نہیں سر, یہ آگے آیا ہے. وہ جو میں نے ان کی بات کی تھی چندے والی, اس کا انہوں نے جواب میں لکھا ہے. مولانا تقی جمیل صاحب واپس سے آئے ہیں, $5 کنٹریبیوشن کیا ہے. کہتے ہیں یار آپ نے چندے کی بات کی تو میں اپنی انکم سے آدھا حصہ ایڈم کو دے دوں گا اگر وہ یہ سب بند کر دے, پر مجھے پتا ہے یہ نہیں مانے گا. تھینک یو جی, بہت مہربانی سر. ہاں ویسے میں تو نہیں مانوں گا. آزاد گراؤنڈ جی چڑھ جائیے آپ بھی تھوڑی دیر کے لیے, اگر چڑھ سکتے ہیں تو. مجھے آزاد گراؤنڈ جی نظر آ رہے ہیں. آزاد گراؤنڈ جی کہہ رہے ہیں کہ ایڈم سر نے آج ساری بکریاں قید کر دی. سوری سر. لے بھائیو, ہمارے ساتھ کافی لوگ جڑے ہوئے ہیں. اوکے جی بھائی جان. چودھری صاحب, جناب چودھری صاحب, حکم شدیدہ. چوئی صاحب, چوئی صاحب, چوئی صاحب, چوئی صاحب, چوئی صاحب نہیں بول رہے. چوئی صاحب کو نکال رہا ہوں میں, چوئی صاحب کو کک آؤٹ کر رہا ہوں. اچھا جی, یہ جو نئے بھائی آئے ہیں یہ کون ہے بھائی؟ آپ مومن ہیں؟ السلام ایڈم بھائی. جی بھائی جان, آپ مومن ہیں نان مومن ہیں؟ نان مومن. اوکے پلیز میوٹ کریں, باری میں لگتے ہیں, باری باری بات کرتے ہیں. پلیز اپنے آپ کو میوٹ کر لیں فور ٹائم بینگ. تھینک یو.
اچھا جی پلوٹو صاحب ذرا ہیلو کر دیں، پتہ لگے آپ ریئل انسان ہیں. انمیوٹ کر کے ہیلو کر دیں. ہیلو ایڈم، کیسے تھینک ہیں؟ یو سر. تھینکس مجھے لینے کے لیے اپنے چینل پہ. شکریہ. جسٹ گیو می 1 منٹ. ہیومینٹی جی ہیلو کر دیں. ہیلو سر. سر تھینک یو سر. سنجے کمار جی ہیلو کر دیں سر. ہیلو ایڈم. آل رائٹ پرفیکٹ جی. اوکے میں اس کو نیچے کر سکتا ہوں اور یہ لیں پکڑیں جی. جناب فلوٹو جی حکم سر. ہاں ایڈم، ایکچولی ایک سوال تھا اسلامک تھیولوجی سے ریلیٹڈ، اور میں آپ کے جو بھی لائیوز ہوتے ہیں کافی مطلب انٹرسٹ سے دیکھتا ہوں. تو ایکچولی میرا یہ سوال یہ تھا ایڈم کہ کیا ایسے کچھ اوتھینٹک حدیثوں میں یا ایسا کچھ لٹریچر میں مینشن ہے کیا کہ فائنلی جب قیامت ہو جائے گی اور جب جنت میں جانے کا ٹائم ہوئے گا تو کچھ ایک نمبرز بھی دیا ہو گیا ہوا ہے کیا کہ اتنے جو مسلمان ہیں ایمان والے اتنے لوگ ہی جائیں گے؟ کچھ ایسے اوتھینٹک نہیں سر، حدیث میں نمبر ایسے؟ ٹھنڈی حدیثوں میں نے نہیں پڑھا سر آج تک. اوکے. کوئی اسپیسیفک نمبر نہیں ہے، مگر یہ ضرور ہے کہ 72 فرقے ہوں گے اور 73واں جنت میں جائے گا. یعنی کہ صرف ایک ہی فرقہ ہوگا جو سچائی پہ ہوگا، باقی سارے نہیں ہوں گے. لیکن جو نمبر ہے وہ نہیں پڑھا. ہاں البتہ محمد صاحب کے زمانے میں اشرا مبشرہ، اشرا مینس 10، مبشرہ مینس مبارک ان کو دے دیا گیا تھا 10 لوگوں کو بقول سم حدیثیں کہ 10 لوگ تو جنت میں جائیں گے ہی جائیں گے. تو وہ تھے. تو ادروائز نمبر جو ہے نا آخری نمبر نہیں ہے. تو کافی پرابلم ہو گیا، اتنے سارے مطلب فرقے بٹے ہوئے ہیں تو ان میں سے تو بہت ہی ہینڈ فل لوگ ہی جا پائیں گے اگر اسلامک تھیولوجی کو دیکھے تو. سر یہ جی اب سر میں اس کا جواب نہیں دے سکتا سر، میں نے آپ کو بتا دیا جو لکھا ہوا ہے. اوکے، کوئی نہیں. تھینکس ایڈم، یہ پوچھنا تھا. اور ایک میرا آبزرویشن ہے آپ کو لے کے کہ آپ کے اندر کا جو لائف فورس ہے کافی اسٹرانگ ہے، اور جو بھی بات آپ بولتے ہیں لائک ایسا لگتا ہے بالکل جو ایک جو اندر کا اسپرٹ ہے اس کو ہٹ کرتا ہے جو بھی آپ بولتے ہیں. تو سر بہت یہ مہربانی کہنا سر. تھا، یہ سوال تھا. تو پھر بعد میں آتا رہوں گا. اور سمیر کو بھی ہیلو، بہت اچھا کام کرو. چلے تھینک. ہیلو سر، تھینک یو سو ویری مچ. اچھا جی ہمارے ساتھ دوسرے بھائی لائن میں لگے ہیں اور وہ ہیں ہیومینٹی جی. اور ایڈم جی آپ کیسے ہیں؟ سر میں ٹھیک ٹھاک ہوں جناب. اور حکم. سمیر بھائی آپ بھی ٹھیک ٹھاک؟ جی سر پرفیکٹ، تھینک یو سو ویری مچ. میرا میراث تو مر گیا آج ہی مر گیا. ہیلو. جی سر حکم. کہہ رہے میرا میراث تو آج ہی مر گیا، آج ہی خریدا تھا. ارے یار آپ نے کون سا مجھے والا میراج بیٹھے خریدا بیٹھے تھا؟ کچھ نہیں، بس آپ لوگ سیفٹی سے رہیں اور کوئی دقت نہیں ہے. باقی آپ کی اسٹریم سننے میں بڑا مزہ آتا رہتا ہے، کچھ جانکاری ملتی رہتی ہے. اور بس میرا جو لوگوں سے ایک ہی ریکویسٹ ہے، یہ ریکویسٹ ہی ہے کہ یہاں کے مسلمان جو بھی ہیں، آپ ہیں انڈین بائی کلچر، آپ اگر اس کلچر کو فالو کرو، باقی آپ کسی بھی آپ چاہے اسلام کو فالو کرو، چاہے آپ کرسچینٹی کو فالو کرو، چاہے آپ سو کال ہندوازم کو فالو کرو، کسی کو بھی فالو کرو، اگر کلچر سے آپ ہندو رہو گے تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. بٹ مسلموں کے ساتھ یہ ہے کہ وہ اسلام اگر آپ اپناتے ہو تبھی آپ ان کے بھائی ہو، نہیں تو پھر آپ دوئم درجے کے انسان ہو. ان کی اس بات سے میرے کو دقت ہے. اگر یہ بات پہ میں نے ایک بار اور کہی تھی تو ایک جن نے مجھے بولی کہ آپ کے دماغ میں گند بھری ہوئی ہے. اور یہ تھے ہمارے اسمارٹ کریشن بھائی. میرے ایک سپر چیٹ کے جواب میں انہوں نے یہ دیا تھا. چلے تو میں سر یہ کہوں گا کہ بس یہ گند ہے، یہ بھر گئی ہے میرے دماغ میں. ٹھیک ہے، میں ان کی بات کو وہ کرتا ہوں، میری اس گند کو نکال دیں. جیسے آپ جب کسی دوسرے دیش میں مسلموں پہ اتیاچار ہوتا ہے یا خلافت آندولن جیسے کہ ہوا تھا ہمارے یہاں، اس پہ آپ نے یہاں پہ ریلیاں نکال دی اور سب کچھ کر دیا. کبھی کشمیری پنڈتوں کے خلاف بھی آپ ریلی نکال لیجیے، ایک دن کا بھارت بند کر دیجیے، میں جان دوں گا آپ سب کو ہیومنٹی پہ مانتے ہو.
गलत जिसके साथ हुआ आप उनके खिलाफ खड़े हो, लेकिन उसके लिए इनके मुंह से चू नहीं निकलेगी। मेरा उनसे ये रिक्वेस्ट है, गलत जो हो उसके खिलाफ आवाज उठाए, धर्म मत देखें, मजहब मत। थैंक यू सर, आपकी आवाज आ गई यहाँ तक सर, लोगों ने सुन ली सर, बहुत शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी। बाकी आप लोग सेफ्टी से रहें। मिस कर रहे हैं साहिल भाई को, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा ह्यूमैनिटी जी, एडम सर, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि मैंने आप लोग का चैनल जब देखना चालू किया, मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली स्पार्टिकस भाई के थ्रू, बट उनकी वीडियोस और उनके बारे में कोई मेरे को जानकारी नहीं है। वो सेफ है या सब कुछ सही है, बस ये जानना था। अगर सर आप लोग की कभी स्पार्टिकस भाई से बात हो तो सर ये मेरे को इन्फॉर्मेशन बता अभी दीजिए। मेरे पास भी नहीं है सर, बहुत माजरत के साथ सर, जैसी आएगी सर मैं जरूर आप तक पहुंचा दूंगा सर, बहुत ठीक है, शुक्रिया सर। बस मेरे को क्योंकि उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन इस समय नहीं थी, क्योंकि अब बिगनिंग मेरी वहीं से हुई थी, तो इसलिए उनको नहीं भूल सकता। जी सर, बहुत मेहरबानी सर, बिल्कुल थैंक यू सर, देख लेंगे सर, जैसी कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं बिल्कुल बताऊंगा, बहुत मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। जी।